इसी तकलीद और तारुफ के बराह रास्त प्रोफेसर तारिक हाशमी साहब को जहमत दूंगा कि वो अपना मकाला इरशाद फरमाएं। आपका तारुफ मैंने इब्तिदा में कराया था। आप नक़ाद हैं, आप उस्ताद हैं, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने खुद लिखा है। नात पर, हम पर अभी एक उनकी ताज़ा किताब आई है जो बहुत गुफ्तगू का मौजू है। आप पहली बार गालिबन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी जलसे में शरीक हो रहे हैं, तो इसलिए भी हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। गजल और गजल की जो तनकीद है उससे मुताल्लिक आपका पर्चा है या फिर आप गुफ्तगू फरमाएं जिसमें आपको सहूलत हो, जनाब प्रोफेसर तारिक हाशमी। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई डॉक्टर मोहिद रशीदी साहिब। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी में एक बड़ा तारीख़ी लम्हा है कि मैं शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के एक सेमिनार में शरीक हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि आज खुशी दीदनी है, तो आज मेरी खुशी जो है वो दीदनी है। सदर ग्रामी जनाब इफ्तिखार आरिफ साहिब, ढाका से डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहिब, शाफी खिदवाई साहिब, और मेरे इल्म में आया है कि हाल में डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकराम साहब भी मौजूद हैं। आप सब मोहतरम असातिज़ा और दीगर असातिज़ा कराम, मुकर्रीरीन और तलबा व तालिबात, ये सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद देनी है कि शोबे ने अपने 100 बरस मुकम्मल किए, और जब मुझे दावतनामा मिला तो उस पर सदर शोबा के तौर पर मोहम्मद अली जौहर साहिब का नाम दर्ज है। ये जो नामों की निस्बत होती है ये भी बड़ी शानदार होती है। तो जब मैंने मोहम्मद अली जौहर नाम देखा तो मुझे एक वाक़या याद आया कि एक नए हल्का अहबाब में जब मैंने अपना तारुफ कराया कि मेरे उर्दू के असातिज़ा में एक नाम मौलाना मोहम्मद हसन निज़ामी भी है, तो सब बड़े हैरान हुए कि आप इतने पुराने नज़र तो नहीं आते, तो मौलाना हसन निज़ामी कैसे आपके उस्ताद हैं। तो बहरहाल ये एक नामों की निस्बत होती है। तो बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज अपनी गुफ्तगू आपकी नज़र कर रहा हूँ। मेरा मौजू है उर्दू गज़ल की तनकीद और शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैंने ये मौजू इसलिए मुंतखब किया है कि उर्दू तनकीद का जो आगाज़ है ये उन मबाहिस से होता है जो गज़ल से मुतल्लिक है। उर्दू की इब्तदाई तनकीद में जिस सिन्फ को मरकज़ बहस बनाया गया या जिसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई वो गज़ल है, और गज़ल के बारे में इन मबाहिस का जो अखवा जहाँ से फूटता है तो वो वही निज़ाम फ़िक्र है कि जो अलीगढ़ में तश्कील पाया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब हयात सादी में सादी शिराजी के कलाम पर जो अमली तनकीद की है तो उनमें जो निकात उठाए हैं, बादज़ा उन्हीं निकात को एक वसअत देकर मौलाना हाली ने अपनी अपने एक तवील मजमून में जिसका नाम मुकदमा शेर व शायरी है उसमें फैलाया, और बादज़ा इसी मजमून को अपने दीवान के साथ ही शाये किया। ये ख्याल पाया जाता है कि ये मुकदमा हाली के दीवान का मुकदमा है। हकीकत ये है कि हाली ने अपने दीवान का दिबाचा अलग लिखा था, और ये मजमून उनको लिखने का ख्याल कहीं 10-11 बरस पहले आया था, और इसका जिक्र उनके खतूत में भी मिलता है। तो चूंकि गज़ल की तनकीद का अखवा फूटा है अलीगढ़ से, तो मैं ये समझता हूँ कि शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जो असातिज़ा रहे उन्होंने गज़ल के बारे में जिन अफकार का इजहार किया वो महज तनकीदी फ़िक्र नहीं है, बल्कि उर्दू गज़ल की तनकीद की बोतीका है।
रशीद अहमद सिद्दीकी साहब से लेकर तो हमारे नौजवान दोस्त असद बदायूनी तक गज़ल के बारे में जो लिखा गया, ये गज़ल की मुदाफ़ियत के सिलसिले में भी बहुत अहम है, गज़ल की सिन्फ को समझने के सिलसिले में भी बहुत अहमियत रखते हैं, गज़ल के फ़रोग़ के सिलसिले में भी इन मज़ामीन का बुनियादी किरदार है। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की एक मुख्तसर सी किताब जदीद उर्दू गज़ल के नाम से है। बुनियादी तौर पर ये उनका मकाला है जो उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद अपनी इस निस्बत से कि अब मैं उर्दू का प्रोफेसर हुआ हूँ, तो ये मजमून वहाँ पेश किया। तो इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि इल्मी इदारों की कैसी बड़ी और अजीम रिवायात थी कि एक साहिब को अगर प्रोफेसर का मनसब मिला है तो उन्होंने अपने इस मनसब की रियायत से एक बहुत अहम मजमून पेश किया, और ये वो मजमून है कि जिसके बहुत सारे जुमले हमने बहुत ही इब्तदा में सुन रखे, और उससे अंदाज़ा हुआ कि गज़ल कैसी तहजीबी सिन्फ है, गज़ल उर्दू शायरी में क्या अहमियत रखती है। यानी मसलन इसके ये जुमले कि हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है, इसी तरह गज़ल फ़न ही नहीं फसूं भी है। तो इस नोयत के जुमले तो हमने सुन रखे थे, लेकिन अगर इस मजमून को तवज्जो से देखा जाए तो एक ऐसे वक्त में कि जब गज़ल एक बड़ा कड़ा वक्त देख चुकी थी, ज़ाहिर है कि हमारी उर्दू तनकीद के जो उमरानी मबाहिस थे, उन मबाहिस में जिस सिन्फ को बहुत ज़्यादा हदफ बनाया गया तो वो गज़ल थी। तो जदीद उर्दू गज़ल के नाम से रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का ये मकाला उर्दू गज़ल की मुदाफ़ियत और उर्दू गज़ल को एक नई रूह अता करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। इस मजमून को देखा जाए तो बहुत सारी गलत फहमियाँ जो कि गज़ल के बारे में मौजूद हैं वो दूर होती हैं। मसलन गज़ल को एक बहुत आसान सिन्फ़ सुख़न समझा जाता है, और उसकी वजह इसकी वो हैत है कि आप काफ़िये से काफ़िया मिलाते जाइए, रदीफ़ आपके साथ है, तो काफ़ी और रदीफ़ की सूरत में जो जो ख्याल आपके ज़हन में आता जाए आप शेर कहते जाइए, और 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो है वो गज़ल तैयार हो जाती है। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ये बताते हैं कि गज़ल कितनी ही आसान, कितनी ही मकबूल क्यों ना हो, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल सिन्फ़ सुख़न है। उनका जुमला है कि गज़ल में अ, जबरी भर्ती ममनू है। आप कोई ऐसा शेर नहीं कह सकते कि आपने बस कह दिया कि ये मैंने गज़ल का 7वां शेर और 8वां शेर पूरा करने के लिए तो मैंने कह दिया है। तो वो एक अददी जो इहाता है गज़ल का वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या वो गज़ल का शेर है या नहीं, इसका अंदाज़ा शेर के मज़मून से, शेर के उसलूब से लगाया जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि हाल ही ने जो गज़ल पर एतराज़ात किए, तो वो एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि हाल ही ने गज़ल को जो एक नया मिजाज देने की कोशिश की, तो हमें इकबाल जैसा बड़ा शायर बादशाह नज़र आता है। तो जदीद उर्दू गज़ल में रशीद अहमद सिद्दीकी ने बहुत अच्छा जुमला लिखा है कि हर बड़ी तहज़ीब के खंडर पर कोई ना कोई हाली या इकबाल ज़रूर नमूदार होता है। अब जहाँ ज़ाहिर हाली और इकबाल इस्तिआरा बने हैं अदब के एक नए रुझान का, अदब के एक ज़िंदा रुझान का। ये वो मज़मून है कि जिसमें सिर्फ गज़ल के बारे में नहीं, बल्कि हमें ये भी मालूम होता है कि तनकीद क्या है। इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि तनकीद ना यज़दां का फ़न है, ना अहरमन का। वो इंसान का फ़न है और इंसान के अदबी कारनामों को परखने का फ़न है। तो उर्दू गज़ल की मुदाफ़ियत, उर्दू गज़ल की तफ़हीम के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये अगरचे मुख्तसर सी किताब है और एक तवील मकाला है, ये एक बुनियाद फ़राहम करता है कि हमारी गज़ल जो आज अपने पाँव पे खड़ी है, तो इब्तदान जिन नाक़िदीन ने गज़ल को सहारा फ़राहम किया, उनमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के ये उस्ताद गिरामी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का बुनियादी किरदार है। हम देखते हैं कि इस किताब में उन्होंने जदीद उर्दू गज़ल के जो बड़े मेहमार हैं, यानी हज़रत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी, जिगर
مراد آبادی، فراق گورکھپوری اور حضرت اقبال، ان پر الگ الگ بھی لکھا اور ان کی شاعری کے مزاج کے اندر رہتے ہوئے لکھا. یعنی اگر وہ اقبال کو ایک عظیم شاعر قومی رفت کی بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فانی کی اداسی کو ریجیکٹ کر دیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاعری کے اندر جو اداسی ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح حسرت کی جو عشقیہ شاعری ہے، تو عشق انسان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمیں حسرت کی غزل بتاتی ہے. ہر شاعر پر آپ نے جو ہے وہ انفرادی سطح پر بھی لکھا ہے اور جدید غزل کے مزاج کو مجموعی طور پر سمجھنے کی بھی ایک کوشش کی ہے. اس مقالے کے آخر میں ایک غیر ضروری بحث ضرور ہے جو اشتراکیت کے حوالے سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو اشتراکی مباحث تھے یا ترقی پسند تحریک کے افکار تھے، ان سے ایک رومانس بھی موجود تھا اور ایک اریٹیشن بھی موجود تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقالے کی ایک لحاظ سے اس وقت کی ایک وقت کی ضرورت ضرور تھی. تاہم جب ہم آج اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو یہ حصہ ہمیں قدرے اضافی لگتا ہے. شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے دوسرے استاد جناب ابو الیاس صدیقی، اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک پہچان ماہر لسان کے حوالے سے ہے یا قواعد زبان کے ماہر کے سلسلے میں ہے، لیکن ایک تو یہ شعبہ اردو کے پہلے اردو کے جو پی ایچ ڈی ہیں اور کام ان کا ظاہر ہے کہ دبستان لکھنؤ پہ ہے. تو یہ غزل اور متغزلین جو ان کی کتاب ہے، جب اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو یہ ان کے پی ایچ ڈی کے فوراً بعد یعنی 40s کی دہائی میں انہوں نے یہ لکھی اور تقریباً 1952 یہ مضامین مختلف رسائل میں چلتے رہے. اس کتاب کے اندر جب ہم اترتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غزل اور متغزلین کو سمجھنے کے لیے ابو الیاس صدیقی صاحب نے جو ایک بظاہر مباحث ہوتے ہیں یا سامنے کے مباحث ہوتے ہیں ان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بہت گہرائی میں گئے ہیں. مثلا انہوں نے تنقید کا جو آغاز ہے وہ ظاہر ہے تو حالی، لیکن ایک تو جو بھی چیز نثر میں لکھی گئی ہم اس کو تنقید کہتے ہیں یا اس کو افسانہ کہتے ہیں یا اس کو ہم سفرنامہ کہتے ہیں. ہم نے اپنے منظوم ادب میں نہ کبھی افسانے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، نہ سفرنامے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی تنقید کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. تو غزل اور متغزلین میں ایک مضمون ہے اردو شاعری کی تنقید میں چند اصولی بحث ہے. اس میں انہوں نے تنقید کو بالکل جو کتب مشتری جو مثنوی ہے اس کے اندر سے بہت سارے اشعار ایسے نقل کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ہماری تنقید جو ہے وہ ہمارے منظوم ادب میں کس طرح جگمگا رہی ہے. تو کتب مشتری ہو گئی، اس کے بعد حالی کے اشعار ہو گئے، بہت سارے غزل کے شعروں کے اندر انہوں نے جو تنقیدی نکات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس کے ہم دیگر مضامین بھی ہم دیکھتے ہیں تو میر کے نکات و شعراء پر لکھا ہے. اسی طرح شاعری میں غزل کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس پر بہت کھل کے لکھا ہے. ایک کتاب میں مضمون ہے اردو شاعری میں اشاریت. یہ مضمون اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ابو الیاس صدیقی صاحب نے یہ دکھایا ہے کہ غزل کس طرح اشاروں کی زبان میں ہمارے جو سماجیات ہیں ان پہ بات کرتی ہے. غزل کے جو بظاہر استعارے ہیں یا ایک غزل کا جو ایک مزاج ہے جمالیاتی یا اس کے اندر عشقیہ مضامین ہیں، ان کے پس منظر میں کس نوعیت کی جو سماجی بحث ہے یا سماج کے تلخ حقائق ہیں ان کو شعراء بیان کرتے ہیں. ابو الیاس صدیقی صاحب جو کہ اس شعبے کے پہلے اردو کے پی ایچ ڈی ہیں، ان کے غزل پر یہ مضامین میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اہم ہے اور یہ کتاب بہت پہلے شائع ہوئی تھی. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ منظر عام پہ آنا چاہیے. شعبے کے ایک اور استاد جناب اختر انصاری، اختر انصاری صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی تنقید کے بجائے غزل کی جو تدریس ہے اس پر فوکس کیا ہے. ظاہر ہے کہ غزل ایک بہت ہی تخلیقی فن پارہ ہوتا ہے اور شاعر اپنا ایک درد اور غم یا جو بھی اس کی کیفیت ہے اس کو رقم کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب یہ غزلیں جو ہے وہ ہمارے نصابات کا بھی حصہ ہیں اور نصاب کے ذریعے ہم اپنے طالب علموں کو غزل سے بھی آگاہ کرتے ہیں، غزل گو شعراء کے کی جو افتاد طبع ہے اس سے بھی ہم آگاہ کرتے ہیں. تو اختر انصاری صاحب نے ایک بڑے اچھے استاد کے روپ میں یہ سامنے آئے اپنی کتابوں میں. تو ان کی کتاب غزل اور درس غزل، اسی طرح غزل اور غزل کی تعلیم اور غزل کے سرگزشت، ان کی تینوں کتابوں کو دیکھا جائے
تو اس میں انہوں نے اس بات پر فوکس کیا ہے کہ غزل جو کہ ایک صنف شاعری ہے، جب وہ اکیڈیمکس کا حصہ بنتی ہے تو پھر غزل کی تفہیم کے کیا تقاضے ہوں گے، غزل کے فروغ کے کیا تقاضے ہوں گے، غزل کو نئی نسل میں متعارف کرانے کے کیا تقاضے ہوں گے، کس نوعیت کی غزلیں ہمیں اپنے طالب علموں کے نصاب میں شامل کرنی چاہیے۔ مثلا انہوں نے ایک بہت دلچسپ غزل جو ہے ناسخ کی اپنی اس ایک کتاب کا حصہ بنایا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ ہمارے نصاب ساز جو ہے وہ بعض اوقات کتنی بے شعوری کا ثبوت دیتے ہیں، اور کیسی کیسی غزلیں جو ہے وہ طالب علموں کو پڑھانے کو دیتے ہیں۔ میں صرف دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ ناسخ کی غزل ہے: خاک میں مل جائے جو ایسا اکھاڑا چاہیے، لڑکے کشتی دیوے ہستی کو پچھاڑا چاہیے، ہے شب مہتاب فرقت میں تقاضائے جنوں، چادر محبوب کو بھی آج پھاڑا چاہیے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس نوعیت کی غزلیں جو ہے وہ ہمارے نصابات کا حصہ رہی ہیں، اور کیا تقاضا ہے کہ ہم طالب علموں کو کیسی جو ہے غزلیں اپنے طالب علموں کو پڑھائیں۔ میں یہاں مجنو گورکھپوری صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ تو بہت وسیع نوعیت کی نقاد تھے، شاعری ہو، افسانہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، مجنو صاحب نے بہت تفصیل سے جو ہے اس میں لکھا ہے۔ تو شعر اور غزل کے نام سے جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو غزل کی ایک ماڈرن سینسیبلٹی ہے اس کو واضح کیا جائے، اور غزل جس کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک روایتی صنف سخن ہے، اسے عصر جدید کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ہم آہنگ کیا جائے۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا مسعود حسین خان صاحب کا، جن کی کتاب اردو غزل کے نشتر ہے۔ اس کتاب کا آغاز ایک دلچسپ جملے سے ہوتا ہے، اگر یہ کوئی تنقیدی کتاب اس طرح نہیں ہے، یہ ان کا ایک غالب خطبہ ہے، اور انہوں نے کچھ اس میں اپنا جو ایک اپنے مذاق سخن کے مطابق کچھ اشعار کا جو انتخاب کیا ہے۔ تو مسعود حسین خان نے کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ اس کے علیہ پروفیسر کلیم الدین احمد نے اسے نیم وحشی صنف سخن کے نام سے یاد کیا ہے۔ دونوں قول نیم صداقت کے حامل ہیں، ایک مشرقی انداز کی قصیدہ خوانی سے عبارت ہے، اور دوسرا مغربی تنقید کے غلو کا شاخسانہ ہے۔ اب مسعود حسین خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دونوں جملے جو ہے لکھنے والے غزل کو اس طرح سمجھ نہیں پائے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ غزل جو ہے یہ کوئی اس طرح کے صنف سخن نہیں ہے کہ جیسے دیگر اصناف شعر ہیں اردو کی، بلکہ اس میں یہ اس کو نام دیتے ہیں فردیات نویسی کا، اور جوڑتے ہیں اسے دوہے کی روایت سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غزل کی ہمارے ہاں جو مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ غزل جب اہل فارس یہاں لے کر آئے تھے تو یہاں ایک ایسی صنف موجود تھی کہ غزل کا شعر اور وہ جو دوہا ہے وہ ہم آہنگ ہو، لیکن دوہے کی روایت کچھ اور ہے، اور غزل جو ہے اس کے اشعار دوہے کی کہ ہم جو سب مماثل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ظاہر غزل اپنے اندر ایک وحدت تاثر رکھتی ہے، ایک وحدت معنی بھی رکھتی ہے غزل کے ہر شعر کی اکائی کے باوجود۔ تو انہوں نے وہ اشعار جو کہ قلی قطب شاہ سے لے کر میر تک جو ایسے اشعار تھے کہ جو بہت زیادہ تاثیر رکھنے والے ہیں، تو ان کا ایک انتخاب۔ اچھا، اب تک میں نے جتنی کتابوں کا ذکر کیا ہے یا ناقدین کا ذکر کیا ہے، ان کتابوں میں خوبی تو ہے کہ یہ غزل کو واضح کرتے ہیں، غزل کی معنویت کو کھولتے ہیں، لیکن جس نوعیت کا ایک انتخاب ہمارے سامنے آتا ہے وہ امیر خسرو اور قلی قطب شاہ سے لے کر تو زیادہ سے زیادہ آگے آتے ہیں تو فیض اور ناصر کاظمی تک آتے ہیں۔ اس کے آگے کے جو شعراء ہیں ان پر جو بحث ہے وہ ان کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایک چیز اور ہے کہ بعض کلاسیکی شعراء کے بارے میں ایک خاص طرح کا جو نیریٹو پایا جاتا ہے، یعنی جیسے مثلا میں یہاں مثال دوں گا داغ دہلوی کی، تو داغ دہلوی کو بہت زیادہ اردو تنقید میں جو ہے وہ بدنام کیا گیا، یہ کہا گیا کہ وہ ہوسناکی کے شاعر ہیں، ایک بہت ہی آکورڈ اور فضول قسم کا جملہ بھی ملتا ہے کہ وہ رندی اور رنڈی کے شاعر ہیں۔ اس نوعیت کی جو تنقید ہے اس کو فروغ دیا گیا، اور ہمارے ان ناقدین نے کچھ اس طرح کے تاثرات کو رد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، یعنی جو ایک عمرانی تنقید نے کلاسیکی شاعری کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو بنایا تھا، تو اسی پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا سا آگے لے کر بڑھے ہیں۔ تو یہ جو میں نے کہا ہے، عرض کیا ہے
کہ غزل کے مباحث جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیض اور ناصر کاظمی تک آتے ہیں، تو اس کمی کو آگے کے جو ہماری شاعری ہے، یعنی جو 60 کی دہائی کے شاعر ہیں یا 70 کی دہائی کے بعد ہمارے سامنے شعراء کی ایک بڑی کھیپ آتی ہے، تو انہیں پورا کرتی ہے اسد بدایونی کی کتاب نئی غزل نئی آوازیں۔ اس کتاب کا یہ کمال ہے کہ یہ سرحد کے دونوں طرف جو ہمارے جدید قابل ذکر شعراء ہیں، جیسے مثلا سرحد کے اس پار یعنی آپ کی طرح عرفان صدیقی ہیں، شیخ الرسول ہیں، فرت احساس ہیں، شہریار ہیں، اور سرحد کے اس پار ثروت حسین ہیں، جمال ثانی ہیں، اظہار الحق ہیں، ظال احمد سید ہیں، اور اس وقت اس مجلس کی جو صدارت کر رہے ہیں جناب افتخار عارف زارے، یہ سب کے سب وہ نام ہیں جو 70 کی دہائی میں ان کی ایک شناخت جو ہے وہ بنی تھی۔ تو ان شعراء کو ہم اب تک کی جو کتابیں میرے سامنے آئی ہیں، تو ان میں ان شعراء پر بحث جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور اسد بدایونی وہ اگرچہ اس شعبے میں بہت کم عرصے کے لیے رہے اور دنیا سے بھی ذرا جلدی چلے گئے، ویسے یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ جو تخلیقی آدمی ہوتے ہیں تو وہ کم عمر ہی پاتے ہیں۔ تو بہرحال اسد بدایونی صاحب نے اپنی اس کتاب میں، کیونکہ وہ خود بھی شاعر تھے اور بڑے حساس نوعیت کے شاعر تھے، تو انہوں نے غزل کی جو معاصر ایک شکل ہے یا بالکل ایک عصری ایک سینسیبلٹی جو ہمیں غزل کے اندر نظر آتی ہے، تو اس کو اگر کسی نے کور کیا ہے تو وہ اسد بدایونی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے صرف دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے آغاز میں نسبت کی بات کی ہے کہ اس وقت محمد علی جوہر صاحب جو ہے وہ صدر شعبہ ہیں، اور یہ بھی ایک نام کی نسبت ہے، تو ایک نام ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اگرچہ ان کا تعلق شعبہ اردو سے نہیں ہے، لیکن علی گڑھ کا جب نام آتا ہے تو بہت معتبر نام ہے، اور وہ ہے خواجہ منظور حسین صاحب۔ خواجہ منظور حسین یہاں علی گڑھ کے جو آپ کا مجلہ ہے اس کے مدیر بھی رہے، بطور طالب علم بھی مدیر رہے، اور بطور استاد بھی اس کے نگران رہے۔ تو وہ اگرچہ بعد ازاں پاکستان آ گئے، اور یہاں زمان پارک میں جو ہے ان کی رہائش رہی۔ زمان پارک آج کل پاکستانی سیاست کا ایک، یعنی جو سمجھیے کہ ایک بڑا مرکز بنا ہوا ہے، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو خواجہ منظور حسین نے جس طرح غزل کی جو سماجی معنویت ہے، ان کی کتاب اردو غزل کا خارجی روپ بحروپ اور تحریک جد و جہاد بطور موضوع سخن، ان دو کتابوں میں غزل کو جس زاویے سے دیکھا ہے تو وہ کسی اور نے غزل کی تنقید میں جو ہے وہ نہیں دکھایا۔ اسی طرح میں ذکر کرنا چاہوں گا پروفیسر سوریا حسین صاحبہ کا، وہ یہاں صرف 5 سال کے لیے صدر شعبہ رہی، لیکن انہوں نے اپنے دور میں ایک بہت اچھا شاندار سیمینار کرایا، اور اس سیمینار کی روداد جو ہے وہ غزل فن اور فنکار کے نام سے ایک کتاب میں ہے۔ یہ کتاب اس وقت میرے پاس ہے، اور میں اس کے جب کنٹینٹ دیکھتا ہوں تو اس میں بہت عظیم نام علی سردار جعفری صاحب سے لے کر تو ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی اور قاضی افضال حسین تک ایک بڑی روایت ہے، اور غزل کی تفہیم کے سلسلے میں یہ بہت عظیم مضامین ہیں۔ اگر نئے طالب علم چاہیں تو میں تھوڑا سا اس کتاب کا دیدار بھی کرا دوں۔ تو یہ میری کچھ معروضات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو غزل کی تفہیم، اردو غزل کی ترویج، اردو غزل کی تنقید اور اردو غزل کی تدریس، یہ سارے عناصر مجموعی طور پر دیکھے جائیں، اور اس میں شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی تنقیدی خدمات کو دیکھا جائے تو بہت ہی نمایاں ہیں۔ میں جو جملہ شروع میں بولا تھا اسے آخر میں بولتے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اردو غزل کی بوتیقہ اگر کہیں تشکیل پائی ہے تو وہ شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ طارق ہاشمی صاحب، آپ نے غزل تنقید کے حوالے سے بےحد گراں قدر مقالہ ارشاد فرمایا، بلکہ گفتگو فرمائی، اور رشید احمد صدیقی سے لے کر اسد بدایونی تک کا آپ نے خوبصورتی سے احاطہ کیا۔ حضرات